अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दोशीज़ा और जिनजात के निकाह की पुरस्रार कहानी। मेरा नाम कैफ़ी नाज है। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और रिहाइश के सिलसिले में हॉस्टल में रहा करती थी। उसी हॉस्टल में एक बाजी थी जिनका नाम ज़रीना था और वो उम्र के लिहाज से हम सबसे बड़ी थीं। वो हर काम में माहिर थीं। हम सब उनसे हर मामले में मशवरा किया करते थे। इसके साथ ही वो बहुत दिलचस्प भी थीं। हम जब भी काम से फारिग होते तो हम ज़रीना बाजी को घेर के बैठ जाते और वो हमें मुख्तलिफ किस्से और कहानियाँ सुनाया करती थीं। एक रोज़ जब हम उनके कमरे में बैठे थे तो वो हमें एक कहानी सुनाने लगीं। बताने लगीं कि उनके जानने वालों में से एक रिश्तेदार विशाखापट्टनम, जो कि इंडिया का एक मारूफ शहर है, वहाँ रहा करते थे। उनके घर में कुल 3 ही अफराद थे, अम्मी, अब्बू और उनकी बेटी। उनकी बेटी, जिसका नाम फ़िज़ा था, निहायत ही खूबसूरत और खूबसीरत थी। उसके घुटनों से भी बड़े बड़े बाल उसकी खूबसूरती को दुबाला किया करते थे। वो बहुत ही पुरकशिश लड़की थी, जो कोई उसे देखता देखता ही रह जाता था। फ़िज़ा माँ बाप की अकलौती बेटी थी और इसके साथ सलीकामंद भी। वो अपने पूरे घर का काम अपने हाथों से किया करती थी। वैसे तो वो हमेशा जल्दी काम ख़त्म करके नहा लिया करती थी, पर उस दिन काम ज़्यादा होने की वजह से उसे काफ़ी देर हो गई और काम से फारिग होते और नहाते मगरिब का वक्त हो गया। फ़िज़ा नहा लेने के बाद, चूँकि उसके बहुत लंबे बाल थे, घर में बिजली भी नहीं थी, तो बालों को खुश्क करने सहन में आ गई। वहाँ बाल सुखाने लगी। उसकी अम्मी ने बहुत मना किया, लेकिन बस आई करते करते बालों को खुश्क ही करती रही। शाम गुजर गई, रात भी काम की मशगूलियत में पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह जब नाश्ते से फारिग होकर फ़िज़ा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई मुसलसल घूरे जा रहा है। उसने पलट कर देखा तो उसे लगा कि एक बिल्ला है, स्याह रंग का, जिसकी आंखें नीले रंग की हैं। वो न जाने कब से उसे काम करते देख रहा है। फ़िज़ा उसे इग्नोर करके दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। उसके बाल आगे को आ रहे थे। उन्हें समेटते हुए दोबारा उसकी नज़र बिल्ले पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। न जाने क्यों, पर वो बिल्ला तो जैसे वहाँ जम के रह गया था। फ़िज़ा ने एक बार फिर उसे नज़रअंदाज किया कि आम सा ही बिल्ला है, क्या पता खाने की खुशबू सूंघ कर आ गया हो। फिर किचन से डाइनिंग हॉल तक, डाइनिंग हॉल से कमरे तक, न जाने कब तक वो बिल्ला कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे की ओट से फ़िज़ा को अपनी नज़रों का शिकार बनाता रहा। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। फिर तो उस दिन से ये रोज़ाना का मामूल बन गया। वो बिल्ला रोज़ मुतय्यना वक्त पर आकर एक जगह से लगकर टिकटिकी बांधे फ़िज़ा को ही देखता रहता। फ़िज़ा का ध्यान हमेशा तो वो खींच ना पाता था, मगर जब भी फ़िज़ा की नज़र उस बिल्ले पर पड़ती तो उसे अच्छा महसूस ना होता। वो उसे भगाने की गैर अहम सी कोशिश भी करती, लेकिन उसके बावजूद बिल्ला टस से मस ना होता तो फिर वो भी ध्यान ना देती और अपने काम में लग जाती। एक मर्तबा फ़िज़ा का मूड किसी बात पर बहुत ख़राब था और इत्तफाक से उसी दिन उसके वालिदैन भी घर पर ना थे। वो मामूल के मुताबिक किचन में खाना बना रही थी कि अचानक उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बिल्ले पर पड़ी, जो कि उसे देखने में महफ था। फ़िज़ा ने उसे भगाने की कोशिश की। वो ना भागा तो फ़िज़ा ने अपने सामने मौजूद छुरी को उठाकर उसकी तरफ उसे भगाने के इरादे से उल्टा करके उछाल दिया। उस छुरी की नोक जाके सीधा बिल्ले के शाने पर लगी। उससे खून रिसने लगा, जिससे मालूम होता था कि शायद उसे गहरा ज़ख्म आया है। हालांकि फ़िज़ा उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो तो बस डराने और भगाने के तौर पर उसने ऐसा अमल किया था। फ़िज़ा ने बिल्ले को सामने जाकर देखना चाहा, लेकिन वो उठकर तेज़ी से बाहर चला गया। फ़िज़ा को किसी मखलूक़े खुदा को अनजाने तौर पर ही सही
تکلیف دیکھ کر بہت غم ہوا۔ رات دیر تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی اور پھر نہ جانے کب فضا نیند کی وادیوں کی مسافر ہو گئی۔ صبح اسے بے صبری سے اس بلے کا انتظار تھا کہ اگر وہ آ جائے تو وہ کم از کم اس کی مرہم پٹی کر دے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن اس دن وہ بلا نہ آیا، اور پھر اس دن کیا، وہ بہت دنوں تک نہ آیا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ اب تو فضا بھی کچھ اس واقعے کو بھولنے لگی تھی۔ ایک دن شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد جب فضا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، تبھی ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فضا کے بابا جانی اٹھ کر دروازہ کھولنے گئے۔ کسی انجان مہمان کی آمد پر فضا کی والدہ نے فضا کو اندر جانے کو کہا۔ فضا چائے کی ٹرے سنبھالتے کچن کی طرف جانے لگی۔ آنے والے مہمان عام انسانوں سے کچھ الگ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ ان کی سرخ و سفید رنگت اور سنہرے بال تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ سلام کے بعد فضا کے ابو نے انہیں صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ مہمان بیٹھتے ہی بلا کسی تمہید کے کہنے لگے، چلیں پھر کل کے نکاح کی تیاری کر لیتے ہیں۔ فضا کے امی ابو تو چونک پڑے کہ نہ تو ان کے رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہے، نہ ہی محلے میں کسی کی، تو پھر کیسا نکاح، کس کا نکاح؟ اس کے بابا جانی نے حیران ہوتے ہوئے مہمانوں سے پوچھا، آپ شاید کسی غلط پتے پر آ گئے ہیں، یہاں تو کسی کا نکاح نہیں ہے۔ انجان مہمان کہنے لگے، جی ہاں، آپ ہی کی بیٹی کا نکاح ہے، ہمارے بیٹے عبداللہ سے۔ فضا کے والدین تو جیسے سکتے میں آ گئے۔ اس کے بابا غصے سے کہنے لگے، جناب کچھ ہوش تو ہے آپ کو، یہ شریفوں کا گھر ہے، آپ کی جرت کیسی ہوئی ایسی بیہودہ بات کرنے کی؟ ہم مہمان کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی غیر اخلاقی رویے کی طرف نہ ابھاریے، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ چائے پی کر تشریف لے جائیے، آپ شاید کسی غلط پتے پر آ گئے ہیں۔ مرد مہمان نے کہا، بلا کسی بحث اور اپنی شناخت چھپاتے ہوئے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم آپ کے قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم قوم جنات سے ہیں، اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے عبداللہ، بقول اس کے جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ معمول کے مطابق جب ہمارے قبیلے کے لوگ بعد مغرب اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو میرے بیٹے کی نظر آپ کی بیٹی پر پڑی، جو اپنی سریلی آواز میں کچھ گاتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لمبے بالوں کو سکھانے میں مصروف تھی۔ تبھی سے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ہم نے ابتدا میں اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نکاح ہمارے قبیلے میں ممنوع ہے، مگر وہ نہ مانا۔ وہ روزانہ یہاں آیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن آپ کی بیٹی نے اسے چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ وہ زخم بہت گہرا تھا کہ ناسور بنتا گیا۔ ویسے تو ہم اپنے پریشان کرنے والوں اور ہمیں نقصان پہنچانے والوں کو نہیں چھوڑتے، لیکن صرف عبداللہ کی ضد کی وجہ سے ہم کسی بھی عملی کارروائی سے اب تک گریز کر رہے تھے۔ ہمارے بہت علاج معالجے کے بعد وہ کچھ بہتری کی طرف ہے، مگر وہ نہ ہی کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے۔ اس کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اس کی جان پر بھی بن سکتی ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی فضا سے کر دیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری بتائی ہوئی کسی بات پر بھی شک و شبہ ہو تو بے شک فضا سے پوچھ لیں۔ تبھی فضا کی ماں کے ذہن میں وہ سارا قصہ آ گیا جو فضا نے کچھ دن پہلے بلے کے بارے میں بتایا تھا۔ انجان مہمان کہنے لگے، ہم بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نکاح منعقد کر دیا جائے، یہی آپ کے اور آپ کی بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم کل اسی وقت گواہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کچھ اہتمام کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، انکار کی صورت میں آپ کی بیٹی جان سے جائے گی۔ یہ سب کچھ بتا کے سلام کرنے کے بعد وہ جنات غائب ہو گئے۔ فضا کے والدین کی حالت تو ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں یہ کیا سے کیا ہو گیا۔
فضا اب تک کی ساری باتیں پردے کے پیچھے سے لفظ بلفظ سن رہی تھی۔ اس کی آواز تو جیسے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی تھی۔ فضا کی والدہ تو اچانک ہی چکر کھا کر گر گئیں۔ فضا کے بابا نے اپنی بیگم کو سنبھالا اور فضا کو پانی لانے کو کہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو کافی رات گزر چکی تھی۔ فضا اور اس کے والدین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کون انہیں اس مشکل حالت میں مدد کرے گا۔ اس کے بابا جانی نے بہت سے عاملوں کے ساتھ اور پیروں فقیروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کام نہ آیا۔ ان کے پاس اب صرف چند گھنٹوں کا ہی وقت تھا، کیونکہ عبداللہ کے والدین انہیں یہ دھمکی دے کر جا چکے تھے کہ اگر انہوں نے آج فضا کا نکاح ان کے بیٹے سے نہ کیا تو ان کی بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو جائے گی۔ فضا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین نے اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر ہزاروں خواب دیکھے تھے، ان کے ہزاروں ارمان تھے۔ آج شاید ہر خواب دم توڑ رہا تھا اور ہر ارمان سر جھکا چکا تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کچھ ہی پل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فضا تو ایسی ہو چکی تھی جیسے وہ اس دنیا کی ہی نہ ہو، بس ایک جگہ پڑی ہے تو پڑی ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں۔ کل سے گھر میں کسی نے ایک لقمہ تک نہ کھایا تھا۔ فضا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک انجانے میں کی ہوئی غلطی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو گئی۔ بالآخر وہی ہوا جو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی ان کے دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ وہی انجانے مہمان اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا اکلوتا بیٹا عبداللہ بھی تھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ انتہائی خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ یہ وہی گھڑی تھی جب عبداللہ کا فضا سے نکاح ہونا تھا۔ فضا کے والدین کو فضا کی جان پیاری تھی۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو سفید لباس میں ملبوس کیا اور ڈائننگ ہال کی طرف لے آئے۔ چند گواہوں کی موجودگی میں جنزاد عبداللہ کا نکاح فضا سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد عبداللہ نے فضا سے کہا کہ اگر تم اپنے والدین سے اچھے طریقے سے ملنا چاہتی ہو تو خوب مل لو۔ ایک بات یاد رکھنا، آج تمہاری زندگی میں تمہارے والدین کے ساتھ یہ آخری رات ہوگی۔ آج کے بعد ہم تمہیں اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد تم اپنے والدین سے کبھی نہیں مل سکتی۔ ہاں، مگر صرف ایک بار پوری زندگی میں کسی ایک موقع پہ جب تم چاہو تو اپنے والدین سے ملنے آ سکتی ہو، لیکن اس ملاقات کے لیے بھی تمہیں کچھ شرائط پر پابند کر دیا جائے گا۔ فضا کے والدین جو پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے جنزاد سے زبردستی نکاح پر غمزدہ تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو تڑپ کے ہی رہ گئے۔ بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اپنی بیٹی سے آخری جملے کہے کہ اے بیٹی، ہم نے ہمیشہ دعاؤں میں تمہاری خوشیاں مانگی تھیں، اور آج بھی ہماری یہی دعا ہے کہ تم کہیں بھی رہو، سدا خوش رہو۔ فضا کے والدین نے فضا کو گلے سے لگایا۔ فضا کے آنسو تو گویا اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے۔ فضا نے اپنے والدین کو آخری سلام کیا اور اس طرح جنزاد عبداللہ فضا کو لے کر اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، فضا نہ آئی۔ فضا کے والدین اس کی یاد میں تڑپتے رہے۔ فضا کی جدائی کے غم میں اس کی ماں نڈھال ہوتی رہی اور اسی طرح دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ عبداللہ نے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں صرف کسی ایک موقع پہ اپنے والدین سے ملنے آ سکتی ہو، تو فضا نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے والدین میں سے جس کسی کی بھی پہلے وفات ہوئی اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب فضا کی والدہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ نے اسے اس کی ماں کے گھر پہنچا دیا۔ سارے رشتہ دار ان کے گھر میں موجود تھے۔ فضا کے والد اور سبھی رشتہ دار جانتے تھے کہ فضا نہیں آئے گی، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک فضا ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ ہر کسی کی نظر فضا پہ تھی۔ فضا کی گود میں جو بچہ تھا وہ نہایت ہی خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ فضا گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ گئی
اور کافی دیر تک روتی رہی۔ اس کے رشتہ دار بھی اسے غمزدہ نظروں سے دیکھتے رہے اور اس کے حالات پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ ہر کسی نے فضا سے بات کرنا چاہی، لیکن فضا نے اپنا منہ نہ کھولا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فضا ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اور اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کی گود میں کھیلتا ہوا بچہ مسلسل اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر کسی کی نظر اس بچے پر تھی۔ آخر کار کیا وجہ تھی کہ فضا کچھ بول نہیں رہی تھی؟ فضا نے کیوں کچھ بھی نہیں کہا؟ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ آخر تدفین کے بعد اس کے بابا جانی اس کے پاس آئے۔ اتنی مدتوں بعد اپنی بچی کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بڑی پیار محبت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے صرف اتنا ہی پوچھا کہ فضا تم ٹھیک تو ہو، خوش تو ہو نا؟ شاید اسی جملے کا جواب ہی فضا کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے سینے سے لگ کر یہ کہہ دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ یہ اس کا آخری جملہ تھا کہ چند لمحوں میں اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس کھیل رہا تھا اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ فضا پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ ہر طرف شور شرابہ مچ گیا کہ وہ خوبصورت بچہ جو فضا کی گود میں تھا، جو یقیناً اس کا بیٹا تھا، وہ کہاں ہے۔ ہر کوئی اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن فضا کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جو اسے بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے جذبات میں آ کر وہ غلطی کر دی۔ اس نے اپنے بابا کے پوچھنے پر انہیں تفصیل بتا دی کہ وہ عبداللہ کے ساتھ بہت خوش ہے، وہ سچ میں اس سے بہت پیار کرتا ہے، اور اسی پیار کا یہ پیارا سا تحفہ بیٹے کی صورت میں ہے۔ جنزاد عبداللہ نے فضا کو اس کی والدہ کے جنازے میں جانے سے پہلے ایک تاکید کی تھی کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جتنی دیر بھی تم وہاں رہو گی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرو گی، اور اگر تم نے غلطی سے بھی ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیا تو یہ تمہارے لیے بھیانک انجام ثابت ہوگا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ عبداللہ فضا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے فضا کو منع کر دیا تھا؟ شاید قوم جنات اپنی دنیا کی باتیں کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، یا پھر یہ ان کے قبیلے کی روایت۔ جو بھی تھا، فضا اس بات کی پابند تھی۔ اس نے اپنے جنزاد شوہر کی حکم عدولی کی، اور پھر وہی ہوا جو اس کے ساتھ ہونا تھا۔ اسے اس غلطی کا بھیانک انجام بھگتنا پڑا۔ اس کا جنزاد شوہر عبداللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر اور اپنے بیٹے اسد کو ساتھ لے جا کر جا چکا تھا۔ فضا اور اس کے والد بہت انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ واپس آئے گا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس دن کے بعد سے فضا کی حالت بگڑنے لگی اور وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ آج بھی اسے دورے پڑتے ہیں، شاید اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں، یا پھر اپنے جنزاد شوہر عبداللہ کی بتائی ہوئی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب تو اس کے والد بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور فضا آج بھی کسی ویلفیئر ٹرسٹ اولڈ ہوم میں رہتی ہے۔